तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में कोटली आज़ाद कश्मीर से ज़ुबैर भट्टी का आदाब। साथियों, मैंने 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है एक ऐलान किया था कि मैं 10 नवंबर को सीज़ फायर लाइन अबूर करके लंजोट डबसी के मुकाम से तो अपने घर वाक़ गोल्द गोल्द तहसील मेंढर ज़िला पुंछ जाऊंगा। इस सिलसिले में मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो अ, आज का हमारा जो मौजू है वो बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर का जो मीडिया है, जो सहाफ़त है, वो है। मुझे मैं 1980 से तहरीक आज़ादी और तहरीक इनकलाब जिसने भी चलाई है उसके साथ में हमेशा खड़ा रहा हूँ। काम किया है मैंने, लिखा भी है, पढ़ा भी है, बोला भी है। तो इससे पहले इस 45 सालों में मुझे कभी मीडिया की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। ना मैं कोई लीडर था, ना मैं कोई मुकर्रर था। मैं जस्ट एक कारकुन रहा हूँ, तो मुझे मीडिया की कभी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो अभी ये जो मैंने प्रोग्राम बैक टू होम जर्नी ऐलान किया है, तो इसमें मुझे ज़िंदगी में पहली बार मीडिया की ज़रूरत पेश आई है। और मैं यहाँ पे जो हमारा मीडिया है मैं उसके पास गया हूँ। तो जो वहाँ पे हालात पेश आए हैं वो मैं मुस्तक़बिल की तारीख़ के लिए एक पैरे के तौर पर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब मुस्तक़बिल की तारीख़ लिखी जाएगी तो ये 2024 में जो सूरत हाल थी हमारे मीडिया की, वो उसमें एक पैरे के तौर पर शामिल हो जाएगा। तो मुझे तो पब्लिसिटी का कभी शौक़ ही नहीं रहा। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि जब अमानुल्लाह खान फ़ौत हुए तो उसके बाद लोगों ने, जिन्होंने उनके साथ अपनी तस्वीरें बनवाई थी, उन्होंने मीडिया पे अपनी अपनी तस्वीरें लगाई। तो मैंने भी तलाश किया कि मेरी कोई तस्वीर हो अमान साहब के साथ तो मैं भी शेयर करूँ। तो मुझे याद आया कि मैंने कभी ज़िंदगी में अमानुल्लाह खान साहब के साथ तस्वीर नहीं बनवाई। हालाँकि वो जब जब से यहाँ बरतानिया से वापस आए थे और उनकी फ़ौतगी तक जितना टाइम गुज़रा, ये सारा मैंने उनके साथ उनकी सरबराही में मैंने गुज़ारा। लेकिन मुझे चूँकि शौक़ नहीं है पब्लिसिटी का, दुनिया की पब्लिसिटी मेरे नज़दीक कोई वक़्त ही नहीं रखती। तो हालाँकि मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का हमेशा शौक़ रहा है। मैंने 1980 में ही फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो शुरू कर ली थी। तो इसके बावजूद पब्लिसिटी जो है ना उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मुझे मीडिया की भी कभी ज़रूरत नहीं पेश आई। मैं आपको अदबी हवाले से अपना तारफ़ करवा दूँ कि मैंने मास्टर्स कर रखा है उर्दू में। और उर्दू में जो हम मास्टर्स करते हैं उसमें उसके 2 हिस्से होते हैं। एक इल्म व अदब पे होता है और एक सहाफ़त पे होता है, सहाफ़त और इब्लाग़ियात वग़ैरह पे। और 2 हिस्सों में उर्दू अदब होता है। तो मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स कर रखा है और ये भी कोई इतनी आम बात नहीं है। शहर में बहुत लोग हैं जिन्होंने उर्दू में मास्टर्स कर रखा है, पढ़ाते भी हैं, असातिज़ा भी हैं। मैंने 20 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो अफ़ज़ल साबरी साहब की शागिर्दी में गुज़ारा है। मेरी ये जो डिग्री है ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है, इसका कोई हार्ड में प्रूफ नहीं है। लेकिन जितना मैंने साबरी साहब से बारीकियाँ सीखी हैं इतनी वो किताबों में नहीं होती। और साबरी साहब जो है वो उनके बारे में आप जानते ही हैं। मैं ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी तबका है, अभी वो थोड़ा ही साल पहले फ़ौत हुए, तो अच्छी तरह जानते हैं उनको। एक अपने शोबे के यूँ समझ लें कि वो एक साइंटिस्ट थे। तो जब मैं साबरी साहब के साथ था तो वो टीचर भी थे और सहाफ़त भी करते थे और मैं भी टीचर था। तो यूँ हमारे दरमियान एक अच्छा कोऑर्डिनेशन था, वक़्त गुज़ारने का मौका मिलता था। तो ये जितने सहाफ़ी हज़रात हैं, मसलन जो उनके साथी हैं, साजिदुर रब साहब हैं, मिर्ज़ा बेग ज़ाहिद बेग साहब हैं, ये ऊपर शौकत नाज़ साहब हैं। इस यानी जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो सारे साबरी साहब को जानते थे और उनके दौर के थे और मेरा भी साबरी साहब की वजह से इन सब के साथ करीबी तल्लक रहता था।
تو ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، خاص طور پہ زاہد بیگ صاحب۔ تو یہ جب پروگرام میں نے بنایا تو اس میں جب دوستوں سے صلاح مشورے کر رہا تھا تو ان صلاح مشورہ جن سے میں لے رہا تھا ان میں دو بندے یہ میڈیا سے متعلق بھی تھے۔ ایک زاہد بیگ صاحب تھے، زاہد بیگ صاحب جو ہیں وہ ذرا لمبے دورانیے کی سوچیں جو ہے وہ سوچتے ہیں، تو میں ہمیشہ کسی بھی کام کے لیے ان سے جو ہے وہ مشاورت کرتا رہا ہوں۔ اور اس طرح یہ دوسرے ذوالفقار ڈوگرہ صاحب یہ چونکہ پولیٹیشین رہے ہیں تو یہ پالیٹکس کی باریکیاں جو ہے وہ سمجھتے ہیں، تو میں ان سے بھی مشورہ کرتا رہا ہوں۔ تو میں اپنے اس بیک ٹو ہوم پروگرام کے لیے بھی ان دونوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ تین اکتوبر کو کہ ڈوگرہ صاحب سے میں مشاورت کرنے کے لیے ٹائم لیا ہوا تھا، تو میں گیا تو یہ کہیں سے اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کام سے واپس آ رہے تھے، تو ان کے پاس ریکارڈنگ کا سارا سامان تھا۔ تو انہوں نے میں نے جب بات چیت کی تو وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے فوراً میری ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ حالانکہ میں نے ابھی اس کا اعلان نہیں کرنا تھا، لیکن چلیں ہو گیا، کبھی نہ کبھی ہونا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کیا کہ تم پریس کلب کے ساتھ رابطہ کرو۔ تو میں پریس کلب کے عہدیداران کے پاس گیا تو اپنا پروجیکٹ ان سے شیئر کیا، تو بڑے خوش ہوئے اور بڑے جذباتی ہوئے، بڑی حوصلہ افزائی کی، بہت تعاون کا یقین دلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کر کے تو تمہیں بتائیں گے کہ کب جو ہے نا وہ تمہاری پریس کانفرنس ہم کروائیں۔ تو اسی طرح دن گزرتے گئے، میں فون کرتا رہا، وہ یہی کہ مشاورت نہیں ہوئی، مصروف ہیں، یہ بہت سخت مصروف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھے بلا لیا کوئی 2 ہفتوں بعد۔ میں بازار میں اپنی وائف کے ساتھ شاپنگ کر رہا تھا تو اچانک کال آ گئی کہ آپ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں آدھے گھنٹے میں آ جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی ابھی آ جاؤ۔ تو میں اپنی وائف سمیت ہی وہاں پریس کلب پہنچ گیا۔ وہاں مجھے وہاں ان کرسیوں پہ بٹھایا گیا جہاں پہ پریس کانفرنس کرنے والا بولتا ہے، اور مائک شیک لگے، کیمرے شیمرے آئے۔ تو اتنی دیر میں یہ صحافی اپنے جو ان کا ریکریشن روم ہے وہاں پہ جمع تھے، تو اس بارے میں بات ہوئی وہاں پہ، تو کسی نے ان کو ڈرا دیا کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون ہوگا، اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو صاحبان جنہوں نے میرا انٹرویو لینا تھا میرے دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے اور مجھے اپنے ذاتی تعلق کا حوالہ دے کر سمجھانے لگے کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، تم غائب ہو جاؤ گے، تم اٹھا لیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے۔ میں ہکا بکا ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے بلایا کس لیے تھا اور ہو کیا رہا ہے۔ خیر، تو انہوں نے کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ مجھے ٹال دیا۔ وہاں پہ ایک اور نوجوان صحافی تشریف فرما تھے، تو وہ جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں تمہارا انٹرویو ریکارڈ کروں گا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ پریس کانفرنس سے پہلے تم مجھے انٹرویو دو۔ تو میں نے کہا یہ ذرا بڑا فورم ہے، تو یہاں سے بات نکلے تو پھر آگے چلائیں گے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے خود میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ میں نے تمہارا انٹرویو کرنا ہے۔ میں نے کہا میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ پھر میں نے دوسرے یا تیسرے دن ان سے رابطہ کیا کہ میں اویلیبل ہوں، کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا بہت بوجھ ہے کام کا، تو میں ابھی وقت نہیں دے سکتا، تو آپ انتظار کریں۔ تو خیر میں انتظار ہی کرتا رہ گیا۔ پھر کئی دن کے بعد میں نے ان کو پھر ٹچ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم کل صبح پریس کلب آ جانا، تو وہاں پہ بات ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اگلی صبح پریس کلب پہنچ گیا، وہاں دیکھا تالے لگے ہوئے تھے۔ میں نے فون کیا تو کہتے ہیں بس آدھا گھنٹہ انتظار کرو، میں آدھے گھنٹے میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ تو وہاں پر میں تقریباً 4 بجے تک پھر رہا ہوں۔ پھر میں وکلاء کے پاس چلا گیا، ان سے میں نے مشورہ کیا، تو وہ صاحب ابھی تک مطلب انہوں نے اس کے بعد رابطہ نہیں کیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک دوسرا گروپ بھی ہے۔ یہ جس گروپ کے پاس میں پہلے گیا تھا یہ سارے نوجوان لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، تو اتنے مطلب تجربہ کار نہیں ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ دوسرا گروپ جو ہے اس میں جو سینئر جتنے ساتھی ہیں وہ سارے اس میں ہیں۔ تو پھر میں نے اس گروپ کے ساتھ رابطہ کیا۔ وہاں پہ میں نے ایک صاحب سے بات چیت کی تو بڑے خوش ہوئے، بڑی حوصلہ افزائی، قومی خدمت ہے، آپ کا حق ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جس دن تم جاؤ گے نا تو ہمیں بر وقت مطلع کر دینا، تو بھرپور کوریج دیں گے تمہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے جی، یہ تو بہت بڑی خبر بنتی ہے۔
تو اس کو تو میڈیا بہت اٹھائے گا، تو ہم یہ کریں گے کہ آپس میں مشورہ کر کے تو آپ کو بتائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ پھر میں اگلے بندے کے پاس گیا، تو ان کے دفتر میں ان سے ملاقات ہوئی، تو بڑی تعریفیں انہوں نے میری کی کہ جی، وہ چونکہ مجھے بچپن سے جانتے ہیں تو ان کے سامنے ہی ادھر جو تحریکیں چلتی رہی ہیں، میں ہر تحریک میں شامل رہا ہوں، اس کو انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ میرا جو ریسرچ ورک ہے، میں نے اپنے ملک کی تاریخ پہ 8 سال ریسرچ کی تھی، اس کی تعریف کی، اور مجھے یہ بھی کہا کہ تمہارا جب ہم پریس کانفرنس کریں گے تم وہ کتابیں اپنی ساتھ لے کے آنا۔ تو میں نے کہا ٹھیک۔ تو اگلے دن انہوں نے مجھے بلایا ایک ہوٹل پہ، کسی صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو مجھے بھی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے نا تم سے کوشش کریں گے کہ بات چیت کر لیں۔ میں وہاں پریس کانفرنس کے باہر کوئی 4 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں۔ تو 4 گھنٹے جب میں گیا ہوں تو پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی تھی، تو وہاں پہ میں مختلف صحافی جن سے پچھلے دنوں میں رابطے میں تھا، تو وہ مجھے ملے، اور مجھے یہ دیکھ کے تو بڑا افسوس ہوا کہ وہ بیچارے مجھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر رہے تھے۔ تو پہلے تو جب وہ مجھے ادھر ادھر ٹالتے تھے، چکر لگواتے تھے، تو غصہ آتا تھا، لیکن اس دن میں آپ کو حقیقت بتاؤں، مجھے ان کے چہروں کی طرف دیکھ کے افسوس ہوا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا راستے میں، چونکہ وہاں میں مدعو نہیں تھا پریس کانفرنس میں، تو میں پھر باہر ویٹنگ میں بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا، اور میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں سے ہر گزرنے والا مجھے اور میں اسے دیکھتا تھا۔ تو وہ صحافی حضرات جب وہ کام ختم ہوا تو وہاں سے نکلے، تو جو نکلے میری شکل دیکھے، میں اکیلا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ملک ذوالفقار صاحب بھی وہاں سے گزرے، اور انہوں نے سلام دعا کی، خیریت پوچھی، لیکن بس اسی حد تک انہوں نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد وہ دوسری طرف دیکھتے ہوئے نکل گئے۔ چلیں جی، وہ جن صحافی صاحب نے مجھے وہاں پہ بلایا ہوا تھا، تو جب وہ نکلے تو ان کے ساتھ ان کے 5-6 اور بھی ساتھی تھے، اپنی مشینری اٹھائے آ رہے تھے، تو مجھ پر ان کی نظر پڑی، تو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن نہیں کر سکے، ظاہر ہے ضمیر ہوتا ہے بندے کے اندر۔ تو وہ پیچھے مڑے نہ، تو کہتے ہیں کہ وہ یارا اس نہ کچھ کرو۔ میں وہی الفاظ آپ کو دہرا رہا ہوں جو انہوں نے کہے تھے، وہ یارا اس نہ کچھ کرو۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے چہروں کی طرف دیکھا، تو کسی نے کوئی تاثر نہیں دیا، تو پھر ان کی نظر پڑی ایک نوجوان فوٹوگرافر پہ، پریس فوٹوگرافر پہ، تو اس کو مخاطب ہوئے، تو کہتے ہیں کہ او یارا تو اس نہ انٹرویو ریکارڈ کریں تے اساں کی سارے کی بھیجی چھوڑیاں۔ یہ ان کے الفاظ تھے جو اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے کہ تم آزاد کشمیر کا اثاثہ ہو۔ تو خیر، یہ صورتحال پیش آئی ہے اس ضمن میں۔ تو چونکہ میں تو اس معاشرے کا کیڑا ہوں، میں تو ساری چیزیں سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح ہمارے دیگر سارے ادارے جو ہیں وہ غیر ملکی کنٹرول میں ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے جو یہ پریس والا نظام ہے، یہ سارا غیر ملکی حوالداروں کے کنٹرول میں ہے، اور ہمارے صحافی جو ہیں وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ ان کی ہدایت اجازت کے بغیر یہاں سے خبر بھیج ہی نہیں سکتے۔ اگر بالفرض کوئی جرأت رندانہ کر لے کہ خبر بھیج دے، تو آگے اور 18 سینسرز والے بیٹھے ہوتے ہیں، خبر ہی غائب ہو جاتی ہے۔ میں تو 20 سال رہا ہوں اس فیلڈ میں، آج بھی مجھے پریس کلب کے دوست جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ تم صحافت کرو، تو لیکن یہ میرے پاس کا روگ نہیں ہے، میں آزاد بندہ ہوں، اور مجھے کسی قسم کا پریشر پسند نہیں، تو میں پہلے ہی ایک جدوجہد میں مصروف ہوں، تو میں دوسری اپنے سر پہ نہیں ڈال سکتا تھا، تو اس لیے میں نے صحافت نہیں کی۔ تو بدلے گا، دور بدلے گا، لیکن آج 2024 کی آزاد کشمیر کی جو صحافت ہے، وہ کسی کارنر سے بھی مجھے آزاد نظر نہیں آزاد ملی ہی نہیں، اور زندگی میں پہلی بار جو ہے وہ، اور شاید آخری بار بھی ضرورت پڑی ہوگی، اور وہ ضرورت اس لیے نہیں پڑی تھی کہ مجھے کوئی اس پروجیکٹ بیک ٹو ہوم کے سلسلے میں اپنی پروجیکشن کرنی تھی۔ میں اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور میں نے ہمیشہ اس کو مد نظر رکھ کے کام کیا ہے۔ میرا تو کہنا یہ ہوتا تھا کہ میرے جیسے بندے کو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 5 صدیاں تو
معاشرے میں مرنے کے بعد زندہ رہنا چاہیے، تو میں نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے کام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرا زیادہ تر کام ضائع ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ میری جو سوچنے کا انداز ہے وہ میں ہمیشہ مستقبل پہ سوچتا ہوں اور مستقبل کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک اپنا آئیڈیا بتا دیتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان بدحال ہوا ہے، اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں نے اس وقت پاکستان کو دیکھا تھا جب پاکستان ترقی کی شاہراہ پر دوڑ رہا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو اب یہ آج یہ جہاں تک پہنچا ہے، تو اس کو اگر کوئی بدلنا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزیں بدلنا ہوں گی۔ اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان بدلنا ہوگا چونکہ وہ جھوٹ ہے، اس کو آئین پاکستان بدلنا ہوگا اس لیے کہ وہ دھوکہ ہے، اور اس کو نصاب تعلیم بدلنا ہوگا جو کہ انسانیت کا قاتل ہے، اس کی مدد سے انسانیت کا قتل کیا جاتا ہے۔ اور میں تو نہیں ہوں گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 40 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، جب بھی پاکستان کو کسی نے بدلنا ہوا وہ ان 3 چیزوں کو بدلے گا، تب پاکستان بدلے گا۔ میں اس طرح سوچتا ہوں۔ تو میری اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پلیز میں ویلکم کروں گا۔ میں 10 تاریخ کو ضلع کچہری کوٹلی سے مینڈر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوں گا، اور میں اس لیے پبلسٹی کی ضرورت تھی کہ ایک تو اداروں کو خبر ہو جائے جو کنسرننگ ہیں، جو میرے راستے میں آئیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ ڈسپلیسڈ یا مہاجر واپس اپنے گھر جانے کی خواہش رکھتا ہو تو وہ میرے ساتھ آ جائے اپنی ذمہ داری پر۔ اس لیے مجھے میڈیا کی ضرورت تھی، ادروائز میں نے اپنا کوئی جھنڈا نہیں گاڑنا ہے، اور نہ وہ میری ضرورت ہے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، خوشحال رہیں۔